अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं हूँ अरीज़ और आप हैं इस वक्त मेरे यूट्यूब चैनल अरीशा नावल्स पे। आज हम रीड करेंगे कभी यूँ भी आ मेरे दिल में तो, कि किस्त नंबर 4। मैं जल्दी क्यों आ गई, क्योंकि मेरा पेपर बहुत अच्छा हुआ। और फ़ोन में अपना साथ लेकर गई थी। तो पेपर के बाद, फर्स्ट टाइम पेपर था, तो पेपर के बाद ना मैंने बैठ के एपिसोड लिखी है। मैं कहा चलो बाकी काम हम बाद में कर लेंगे, पेपर अच्छा हो गया। सोचिए मैं रीडर्स को सरप्राइज़ एपिसोड देने का मैं लालच दूँगी, क्योंकि आप लोगों के हिसाब से लालच बुरी बुला है, लेकिन मेरे हिसाब से बहुत अच्छी है। क्योंकि मैं तो कमेंट में मैंने आज बंदी को बोला यार लालच बहुत अच्छी बुला है और लालच करनी चाहिए। तो आई एम वेरी लालची पर्सन। तो अब 70 सब्सक्राइबर रह गए मेरे 16,000 होने में। समझ तो तुम लोग गए ही होगे, ठीक है। 70 पूरे करो, रात को 11 बजे एपिसोड आएगी अगर आप लोग चाहोगे तो। अगर आप नहीं चाहोगे तो कल आएगी, क्योंकि मुझे पता है कल तो हो ही जाएंगे, आज ना सही कल हो जाएंगे। तो यार पता है क्या, पहली तारीख ना मैं देना नहीं चाहती। वो क्या है ना कि अगर पहली तारीख हम सरप्राइज़ एपिसोड दूँगी ना, तो फिर वो पूरा महीना बीच बीच में मुझे देनी पड़ेगी। क्योंकि मेरी मम्मा कहती थी कि पहली तारीख को छुट्टी मत किया करो स्कूल से, वरना सारा महीना छुट्टी होती रहेगी। तो पहली तारीख को मैं सरप्राइज़ नहीं दूँगी, वरना पूरा महीना मैं सरप्राइजेज ही देती रहूँगी। तो आपने ना आज ही पूरे करने हैं, ठीक है। आज ही सब्सक्राइबर पूरे करने। मेरे मोबाइल की बैटरी भी कम है, वो 49। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम आज के एपिसोड। हमारी विनर है सुजैन शेख, सबसे ज़बरदस्त उनका रिव्यू था। अब हम आते हैं अपने एपिसोड की तरफ। कभी यूँ भी आ मेरे दिल में तू, किस्त नंबर 24, तहरीर अरीशा। ये आप क्या पढ़ रही हैं? वो कमरे से बाहर निकली तो वो सोफ़े पर बैठी कुछ पढ़ने में बल्कि कुछ रटने में मसरूफ़ थी। इसे यही लगा कि वो भी इसकी तरह स्टूडेंट है। वो मैं डायलॉग्स याद कर रही हूँ। कल मेरा ऑडिशन है, तुम मेरे लिए दुआ करना। अल्लाह पाक आपको कामयाब करे। लेकिन ये क्या है? इसने फ़ौरन दुआ देते हुए पूछा। तुम समझ लो कि कल मेरा टेस्ट है और मुझे इसमें किसी भी तरह से कामयाब होना है। इसने आसान लफ्ज़ों में समझाया था, क्योंकि ताशफीन ने तो कहा था कि वो इसे अपने काम से दूर रखना चाहता है। वो इसे फजूलियात में नहीं पढ़ने देना चाहता। वो अपनी प्रोफेशनल लाइफ को पर्सनल लाइफ से दूर रखना चाहता है। इसीलिए इसने अभी इसे गहराई में जाकर नहीं समझाया था। अच्छा, कल आपका टेस्ट है, आपको ठीक से तैयारी करनी चाहिए। आप यहाँ बैठकर पढ़ाई करें, मैं आपके लिए दूध गर्म करके लाती हूँ। जब भी हमारे पेपर्स होते थे ना, ताई अम्मी गरम गरम दूध गर्म करके देती थी। इससे सारा सबक बहुत अच्छे से याद हो जाता है। वो कहकर बिना इसे कुछ भी जवाब देने का मौका दिए किचन में चली गई थी, जबकि मायरा ये सोच रही थी कि क्या अब इसको ये डायलॉग्स को याद करने के लिए पहले बच्चों की तरह दूध पीना होगा। ये लीजिए गर्मा गर्म दूध, इसे जल्दी से पी जाएं। इससे ना आपका दिमाग खुल जाएगा और सब कुछ याद हो जाएगा। अरे देखें नहीं, पिएं। वो इसे दूध के गिलास को घूरते पाकर गिलास इसके लबों से लगा चुकी थी। मायरा ना चाहते हुए भी दूध पीने पर मजबूर हो गई, क्योंकि वो इस प्यारी सी लड़की का दिल नहीं तोड़ सकती थी। यार क्या कर रही हो तुम? ठीक से करो ना, एक डायलॉग सीधे से नहीं बोल पा रही हो। वो रोज़ तुम्हें ऑडिशन से पहले रिजेक्ट कर देगी अगर ये वाली शक्ल बनाकर तुम उसके सामने गई तो। वो जब से घर आया था मायरा के कमरे में इसे कल के ऑडिशन की तैयारी करवा रहा था। इसने रोज़ के सामने मायरा की बहुत ज़्यादा तारीफ़ की हुई थी, और अब जिस अंदाज में मायरा नर्वस हो रही थी वो परेशान हो गया था। यार मुझे बहुत डर लग रहा है। एक तो मैंने आज तक उस रोज़ जैक्सन को सिर्फ टीवी पर ही देखा है। इसे आमने सामने देखने के लिए मैं पहले ही परेशान हूँ, ऊपर से तुम भी मुझे डांट रहे हो। वो रूहान सी हुई। डांट नहीं रहा, समझा रहा हूँ। चलो हम एक और कोशिश करते हैं। वो इसे बच्चों की तरह पिचकारते हुए कहने लगा, तो वो भी हाँ में सर हिलाती एक और कोशिश करने लगी। आज फिर वो कोशिश कर रही थी। ताया अब्बू और वारिक भाई का नंबर इसे ज़ुबानी याद था, लेकिन इतने दिनों से कोशिश करने के बावजूद भी इन दोनों को कॉल नहीं कर पा रही थी। जब से ताशफीन ने इसे फ़ोन लेकर दिया था,
تب سے وہ مسلسل ان کے نمبروں پر رابطہ کرنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن وہ پچھلے 3-4 دن سے اپنی کوشش میں ناکام ہی رہی تھی۔ کیا مسئلہ ہے ان لوگوں کا؟ فون کیوں نہیں لگ رہا؟ وہ کچن میں کھڑی ہانڈی میں چمچہ چلاتے ہوئے مسلسل اپنی کوشش جاری رکھے ہوئے تھی جب وہ کچن میں داخل ہوا۔ آج بہت جلدی گھر واپس آ گیا تھا وہ۔ وجہ مائرا کو اس کے آڈیشن کی تیاری کروانا تھا، کیونکہ چیلنج بہت ٹف تھا۔ بہت سارے لوگ اس آڈیشن میں شامل ہو چکے تھے، جبکہ وہ چاہتا تھا کہ مائرا کو ہی یہ رول ملے۔ کیا کر رہی ہو میری پیاری بیگم صاحبہ؟ وہ اس کے کندھے کے پیچھے سے ہانڈی میں جھانک رہا تھا، جبکہ اسے اپنے اتنے قریب محسوس کر کے ایک لمحے کے لیے وہ گھبرا سی گئی۔ کچھ نہیں، کھانا بن گیا، اس نے آنچ دھیمی کرتے ہوئے کہا، جبکہ اس کے اتنے پاس آنے پر اس کی سانسیں اب بھی تیز ہو رہی تھیں۔ ہاں بناؤ یار، بہت بھوک لگی ہے۔ وہ اس کے کندھے کو تھام کر اس کی پیٹھ اپنے سینے سے لگاتا اس کے ہاتھ سے فون لے چکا تھا۔ یہ کس کا نمبر ملا رہی تھی تم؟ کالنگ ایریا اوپن تھا، یقیناً وہ کسی کو کال کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ تایا ابو اور وارق بھائی کو۔ ان دونوں کا نمبر نہیں لگ رہا، کال بھی نہیں جا رہی، میں بہت پریشان ہوں، وہ پریشانی سے بولی، جبکہ وہ فون واپس سائیڈ پر رکھتا بے حد نرمی سے اس کے سر سے دوپٹہ سائیڈ کرتے ہوئے کندھے سے بال ہٹاتا ایک سائیڈ کر چکا تھا۔ اس کی عادت تھی، وہ اپنے لمبے گھنے بال ہمیشہ باندھ کر رکھتی تھی اور دوپٹہ ہمیشہ سر کے اوپر ہوتا تھا۔ شاید یہی وجہ تھی کہ وہ اپنے دشمن کا دیدار نہیں کر پاتا تھا۔ جانم، ان لوگوں نے تمہاری شادی کر دی ہے، اب ان لوگوں سے زیادہ تمہیں اپنے گھر اور شوہر پر دھیان دینا چاہیے۔ وہ اس کے گرد حصار بناتا اس کی گردن کو اپنے لبوں سے چھونے لگا۔ تاشفین، مجھے لگتا ہے میں تایا ابو اور وارق بھائی کا نمبر غلط ملا رہی ہوں، اسی لیے نہیں لگ رہا۔ آپ مجھے اپنے موبائل سے تایا ابو کا نمبر نکال کر دینا۔ اس نے اس کی قربت میں گھبراتے ہوئے ذرا سا پیچھے ہٹ کر دوبارہ وہ اپنے مطلب کی بات پر آئی تھی۔ یار، اگر وہ تمہارا فون نہیں اٹھا رہے تو مطلب یہی ہے کہ وہ لوگ تم سے بات نہیں کرنا چاہتے۔ فضول میں ان لوگوں کی پریشانی میں ہلکان ہونے سے بہتر ہے کہ اپنے گھر پر دھیان دو۔ اب ہر وقت وہ لوگ تمہارے فون کے انتظار میں تو بیٹھے نہیں رہیں گے نا۔ میرے خیال میں وہ تمہارے معاملے میں بے فکر ہو چکے ہیں، ورنہ مجھے تو فون آتا نا ان کا۔ وہ لوگ مجھے بھی فون نہیں کر رہے۔ اس نے بڑی صفائی سے جھوٹ بولا تھا، حالانکہ بابا کا فون تو ہر 2-3 گھنٹے کے بعد آتا رہتا تھا۔ ہاں، لیکن وارق نے کبھی اسے فون نہیں کیا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی اس کے پاس وارق کا نمبر تھا، جو اس نے بڑی صفائی سے تاشفین کا فون لیتے ہی اس کے فون سے بلاک کر دیا تھا، اور ساتھ ہی ساتھ اس کے بیچارے تایا ابو بھی بلاک ہو گئے تھے۔ اس نے یہ دونوں نمبر صرف اس کے موبائل فون سے نہیں بلکہ اس کے نمبر سے بھی بلاک کروائے تھے، تاکہ اسے پتہ ہی نہ چل سکے کہ یہ دونوں نمبر لگ کیوں نہیں رہے۔ اس نے اتنی صفائی سے یہ کام کیا تھا کہ سامنے والا یہی سمجھتا کہ وہ دونوں ہی نمبر غلط ہیں۔ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ تایا ابو میرے معاملے میں بے فکر نہیں ہو سکتے، ضرور کوئی بات ہوگی، آپ اپنے فون سے فون کر کے پوچھیں تو صحیح، سب کچھ ٹھیک تو ہے نا؟ اس نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے پریشانی سے کہا، جبکہ وہ اس کی باتوں سے اب اکتا گیا تھا۔ یار، تمہاری زندگی میں میری کوئی ویلیو ہے کہ نہیں؟ یہاں میں ہر وقت تمہارے پاس رہتا ہوں، تمہاری فکر کرتا ہوں، اور تم ہر وقت تایا ابو، تائی امی، کبھی وہ وارق اور کبھی وہ صدف باجی۔ تنگ آ گیا ہوں میں ان ساری باتوں سے۔ اگر وہ لوگ تم سے کوئی بات نہیں کرنا چاہتے تو کیوں فضول میں زبردستی ان کے گلے پڑ رہی ہو؟ وہ غصے سے کہتا کچن سے نکلتا دوبارہ مائرا کے
کمرے کی طرف چلا گیا تھا، جبکہ اس نے بھی ایک بے بس نظر اپنے فون پر ڈالی تھی۔ چاہے جو بھی ہو جائے، ایسا ممکن ہی نہیں تھا کہ تایا ابو اور وارث بھائی اس کے معاملے میں بے فکر ہو جاتے۔ وہ تاشفین کی نیچر کو بہت اچھے طریقے سے سمجھتے تھے۔ وہ اتنی جلدی اسے اس کے حال پر تو نہیں چھوڑ سکتے تھے۔ کچھ تو گڑبڑ تھی، کچھ تو ہوا تھا، ورنہ وہ اس سے رابطہ ضرور کرتے۔ اس نے سوچتے ہوئے ایک بار پھر سے نمبر ملانے کی کوشش کی تھی، لیکن نمبر لگتا تو کیسے؟ دونوں نمبر اس کے فون سے بلاک تھے اور ان دونوں کے علاوہ اسے اور کوئی نمبر زبانی آتا نہیں تھا۔ تاشفین بیٹا، ایک بار میری تناوش سے بات کروا دو۔ وہ اپنے کمرے کی طرف جا رہا تھا جب اس کا فون بجنے لگا۔ انجان نمبر سے فون آتے دیکھ کر اس نے فوراً فون اٹھا لیا تھا، لیکن اب پچھتا رہا تھا۔ بہتر تھا کہ وہ پاکستان کا کوئی بھی نمبر اٹینڈ نہ کرتا۔ وہ آپ لوگوں سے شاید بات نہیں کرنا چاہتی ہو۔ اس کے پاس اپنا فون ہے، اگر وہ آپ لوگوں سے رابطہ رکھنا چاہے تو رکھ سکتی ہے۔ اسی لیے میں نے آپ کو بلاک کر دیا تھا، کیونکہ آپ مجھے وقت بے وقت ڈسٹرب کر رہے تھے، اور جس دن میں نے آپ کو بلاک کیا تھا اسی دن میں نے اس سے فون لے کر دیا تھا، اور ساتھ ہی آپ لوگوں کا نمبر بھی اس کے فون میں سیو کر دیا تھا۔ شاید وہ آپ لوگوں سے بات کرنے میں انٹرسٹڈ نہیں ہے، اور ویسے بھی اس کے ٹیسٹ ہونے والے ہیں تو وہ آج کل اپنے ٹیسٹ کی تیاریوں میں بھی مصروف ہے۔ تو میرا نہیں خیال کہ آپ لوگوں کو بھی اسے ڈسٹرب کرنا چاہیے۔ اس نے کہہ کر فون بند کرنا چاہا جب ان کی آواز سنائی دی۔ بیٹا میری بات تو سنو، میں صرف ایک بار اس سے بات کر لوں، پھر میں تمہیں کبھی ڈسٹرب نہیں کروں گا۔ وہ ابھی بول ہی رہے تھے جب تناوش بھیگے بھالوں میں واش روم سے نکلی۔ اس نے ابھی بات لیا تھا۔ تایا ابو کا فون ہے؟ اس نے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ ایک امید تھی، جبکہ دوسری طرف سے وہ اس کی آواز سن چکے تھے۔ فون دو اس سے تاشفین، مجھے ابھی اور اسی وقت اس سے بات کرنی ہے۔ اسے اپنے کان میں غصے سے بھری آواز سنائی دی۔ نہیں جان، رانگ نمبر ہے، فضول فون آتے رہتے ہیں۔ اس نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے جواب دیا تھا، جبکہ اسے اپنے کانوں میں اب تک ان کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ تاشفین فون دو اسے، تم جھوٹ کیوں بول رہے ہو؟ فون دو اسے، مجھے اس سے بات کرنی ہے۔ تمہارا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا؟ تم میرا رابطہ کیوں نہیں کروا رہے اس سے؟ آخر مسئلہ کیا ہے تمہارے ساتھ؟ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا۔ تم میری بات کیوں نہیں کروا رہے ہو؟ ہفتے سے زیادہ ہو گیا ہے۔ ان کی آواز پر وہ آنکھیں گھماتا انہیں سن رہا تھا جب وہ بولی، پتہ نہیں تایا ابو کا فون کیوں نہیں آ رہا۔ میں تو اب ان سے بات ہی نہیں کروں گی، ان سے خفا ہو جاؤں گی، پھر کبھی لیٹ نہیں ہوگا ان کا فون۔ وہ تو مجھے یہاں بھیج کر بھول ہی گئے ہیں۔ وہ اداسی سے بول رہی تھی۔ جان، میں نے تمہیں کہا نا، انہیں تمہاری ضرورت نہیں ہے۔ اپنے کانوں میں پڑتی ان کی غصے سے بھرپور آواز کو انجوائے کرتے ہوئے اس نے انہیں مزید تپایا تھا۔ تاشفین، یہ تم ٹھیک نہیں کر رہے ہو، تم ایسا نہیں کر سکتے، تم میری بیٹی کو مجھ سے دور نہیں کر سکتے، بہت پچھتاؤ گے تم اپنی اس غلطی پر، یاد رکھنا۔ واٹ ایور۔ اس نے تنگ آ کر فون بند کر دیا۔ اب اس کا دھیان پوری طرح سے تاشفین پر ہو گیا تھا، جو شیشے کے سامنے کھڑی اپنے لمبے خوبصورت بالوں کو سنوارنے میں مصروف تھی۔ اس کے اتنے لمبے بال تھے، یہ تو اس نے کبھی نوٹ ہی نہیں کیا تھا، لیکن اب وقت آ گیا تھا۔ وہ آہستہ آہستہ سے ہر طرح اسے نوٹ کر رہا تھا،
وہ فون بیڈ پر اچھالتا آہستہ آہستہ اس کے قریب آتے ہوئے پیچھے سے اسے اپنے حصار میں لیتا اس کے گالوں پر اپنے لب رکھ چکا تھا۔ ڈمپلز والی اسمائل دو، وہ پیار سے اس کا سر اپنے سینے سے لگاتے ہوئے بولا۔ دونوں کا عکس سامنے آئینے میں نمایاں ہوتا دونوں کو مکمل بنا رہا تھا۔ اس کی ہائٹ کافی چھوٹی تھی اس سے، وہ بھی مشکل سے اس کے سینے تک آتی تھی۔ وہ خود بھی تو بہت چھوٹی سی تھی، اس سے تقریباً 7.5 سال چھوٹی۔ آپ نے منع کیا تھا نا، اس نے صبح میسج یاد کرتے ہوئے کہا۔ میں نے کب منع کیا تمہیں اسمائل کرنے سے؟ وہ پریشانی سے اس کا چہرہ دیکھنے لگا جہاں معصومیت کی انتہا تھی۔ آج صبح میسج پر آپ نے کہا تھا نا، ڈمپلز شو مت کرو کسی کو، ہر کسی کو۔ اس نے یاد دلانا چاہا۔ اب ہر کسی میں شامل نہیں ہوتا۔ میں نے اس لیے کہا تھا تاکہ تم میرے علاوہ اپنے ڈمپلز کی نمائش کسی کے سامنے نہ کرو۔ مجھے دیکھ کر تو کر سکتی ہو، پیاری سی میٹھی سی اسمائل، بلکہ صرف مجھے دیکھ کر ہی کر سکتی ہو۔ وہ اپنی بات کی درستگی کرتے ہوئے بولا، جبکہ اس نے اپنے لبوں کو ذرا سا پھیلا کر اس کی فرمائش پوری کی تھی۔ بہت نکلی لگ رہی ہے۔ وہ اسے گھور کر بولا، مجھے زبردستی کی ہنسی نہیں آتی، مجھے نہیں آ رہی ہنسی، بلکہ میرا رونے کو دل کر رہا ہے، وہ معصومیت سے کہتی آئینے کے سامنے سے ہٹتی بیڈ پر آ بیٹھی تھی۔ کیوں میری جان، تمہارا رونے کو کیوں دل کر رہا ہے؟ تمہیں کچھ چاہیے کیا؟ تمہیں چاکلیٹ کھانی ہے؟ آئس کریم میں ابھی لا کر دیتا ہوں۔ وہ جلدی سے اس کے ساتھ وہیں زمین پر بیٹھتے ہوئے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں بھرتے ہوئے پوچھنے لگا۔ وہ یہاں اس کے پاس اداس تھی، پریشان تھی۔ یہ بات اسے سکون نہیں لینے دے رہی تھی۔ کون سی بات تھی جو اس کو رونے پر مجبور کر رہی تھی؟ مجھے تایا ابو کی یاد آ رہی ہے، کتنے دن سے ان سے بات نہیں ہوئی۔ اس کی آنکھوں سے موٹے موٹے آنسو گرنے لگے تھے۔ لڑکی، یہ کیا بے وقوفی ہے؟ اتنی سی بات پر کوئی روتا ہے کیا؟ وہ پریشان ہو گیا تھا اور ساتھ ساتھ اب اسے اس پر غصہ بھی آ رہا تھا۔ مجھے تایا ابو سے بات کرنی ہے، پلیز آپ میری بات کروائیں نا ان سے۔ وہ اس کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں تھامے ہوئے التجا کر رہی تھی اور وہ یہاں پگھل گیا تھا۔ جان، میری بات سنو، میں نے بھی انہیں فون کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن ان کا فون نہیں لگ رہا، جس طرح تمہارا نہیں لگ رہا۔ میں کل اپنے آفس میں جا کر ان کا کوئی اور نمبر نکالوں گا، کیونکہ جو نمبر یہاں ہمارے پاس ہے وہ تو لگ ہی نہیں رہا۔ تو ہو سکتا ہے مجھے کوئی اور نمبر مل جائے جس سے ہم ان سے رابطہ کر سکیں، تو انشاءاللہ میں کوئی نہ کوئی انتظام کر دوں گا۔ اب تمہیں سونا چاہیے، رات بہت زیادہ ہو چکی ہے۔ وہ اس وقت اسے اس ٹاپک سے ہٹانا چاہتا تھا۔ آپ کیسے کریں گے رابطہ؟ وہ اب بھی اسے دیکھ رہی تھی، جبکہ اس کی نظروں سے اسے گھبراہٹ ہو رہی تھی۔ وہ کتنا جھوٹ بول سکتا تھا اس سے؟ وہ صرف ان لوگوں کو اس کی زندگی سے دور کرنا چاہتا تھا۔ اگر وہ خود اپنی زندگی میں ان لوگوں کو کچھ نہیں سمجھتا تھا تو وہ یہی چاہتا تھا کہ اس کی بیوی کا بھی ان لوگوں سے کوئی تعلق نہ رہے، لیکن وہ اس کے ساتھ بہت زیادہ اٹیچڈ تھی۔ وہ اتنی جلدی ان سب کو بھلا کر آگے نہیں بڑھ سکتی تھی، لیکن تاشفین اپنے فیصلے پر برقرار تھا۔ وہ اسے بیڈ پر لٹاتے ہوئے اس پر کمبل سیدھا کرتا اس کے ساتھ آ کر لیٹ گیا تھا۔ وہ تو تب ہی پتہ چلے گا جب ان سے رابطہ وہ تو کل ہی پتہ چلے گا کہ میں ان سے رابطہ کر پاؤں گا یا نہیں۔ میں تمہیں اس رشتے کو سمجھنے کے لیے وقت دے رہا ہوں، لیکن اگر تم نے اب مزید کچھ بھی کہا تو میں
خود کی کوئی گارنٹی نہیں دیتا کہ میں خود پر کنٹرول کر پاؤں گا یا نہیں۔ اس کا سر اپنے سینے پہ رکھتے ہوئے وہ اس کے گرد اپنی باہوں کا حصار بنا گیا، جبکہ اس کی قربت میں بے حال ہوتی وہ چاہ کر بھی مزید اس سے کوئی سوال نہ کر سکی تھی۔ تاشفین کی آنکھ کب لگی اسے اندازہ نہ ہو سکا۔ وہ اپنی آنکھیں بند کیے اس کے سینے پہ سر رکھے اس کے سونے کا انتظار کر رہی تھی۔ اس کا ایک ہاتھ اس کی کمر کے گرد لپٹا ہوا تھا، جبکہ دوسرا ہاتھ اس نے اس کے چہرے پر رکھ کر اسے اپنے سینے سے لگایا ہوا تھا۔ وہ کب سے اس کی قربت میں بے حال ہو رہی تھی اور وہ مسلسل اس کے سونے کا انتظار کر رہی تھی، کیونکہ اس کے جاگنے میں اسے چھیڑنے کا مطلب تھا کہ اسے ایک بار پھر سے کچھ بھی کرنے کا موقع دے دینا، اور وہ اسے ایسا کوئی موقع نہیں دینا چاہتی تھی۔ اس کی قربت پر تو ویسے بھی اس کی حالت بگڑ جاتی تھی۔ یقین کر کے کہ وہ سو چکا ہے، اس نے آہستہ سے اس کا ہاتھ اپنے چہرے سے ہٹانا چاہا تھا، جب اچانک ہی اس نے اسے بیڈ پر کسی تکیے کی طرح منتقل کرتے ہوئے اپنا سارا وزن اس پر ڈال کر اسے دوبارہ قید کر لیا۔ وہ بے بس رہ گئی تھی۔ وہ کیا سوچ رہی تھی اور یہاں کیا ہو گیا تھا؟ وہ اس کی قید سے نکلنا چاہتی تھی، لیکن وہ نیند کی حالت میں اسے اور بھی برے طریقے سے خود میں قید کر چکا تھا۔ اب اگر وہ اسے جگا کر اس کے حصار سے نکلنے کی کوشش کرتی تو یقیناً شیر کے منہ میں ہاتھ ڈالنے والی بات تھی، جو وہ کرنے کا رسک نہیں لے سکتی تھی۔ اب اسے یہ رات اسی طرح اس کی باہوں میں ہی گزارنی تھی، اس کے پاس اور کوئی چارہ نہیں تھا۔ سو گائز، یہ تھی آپ لوگوں کی آج کی ایپیسوڈ۔ اگر آپ لوگ چاہیں تو رات کو ایپیسوڈ آ سکتی ہے یار۔ صرف 70 سبسکرائبر رہ گئے، قسم سے پورے 70 سبسکرائبر رہ گئے 16,000 ہونے میں۔ اگر آپ لوگ چاہتے ہو کہ رات کو سرپرائز ایپیسوڈ آج ہی آ جائے تو پلیز آپ 70 سبسکرائبر پورے کر دو رات 11 بجے سے پہلے، کیونکہ 11 بجے میں سو جاتی ہوں، میرے نیند سے برا حال ہو جاتا ہے، تو میں 11 بجے سو جاتی ہوں۔ تو آپ نے 11 بجے سے پہلے لائک پورے کرنے ہیں۔ اور ہاں جی، نیکسٹ ایپیسوڈ 950 پہ آئے گی، یعنی کہ 950 لائکس پہ آئے گی۔ ویسے کل کی ایپیسوڈ پہ لائک پورے نہیں ہوئے، میں پہلے بتا رہی ہوں، وہ بھی کرنے ہیں آپ لوگوں نے۔ تو ہم نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ کو جب آپ لوگ چاہو گے رات کو یا پھر کل صبح، تو انتظار کیجیے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنی ڈاڈی کو دیں اجازت اور دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔